अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ़दर हयात की एक ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है पहलूदार, और ये इसका तीसरा और आखिरी हिस्सा है। थोड़ी देर बाद मैं चाचा झूरा के साथ उसके घर की तरफ जा रहा था। उस वक्त एक कांस्टेबल भी मेरे हमराह था। एएसआई बाकिर अली मुझसे पहले ही ताफू की तलाश में सब्ज़ी मंडी की जानिब रवाना हो चुका था। हम लगभग 20 मिनट में झूरे के घर पहुंच गए। वो एक छोटा और आम सा घर था जिसके सामने वाली बैरूनी दीवार ज़्यादा बुलंद नहीं थी। उसकी ऊंचाई तकरीबन दरवाज़े के बराबर थी। दरवाज़ा पुख्ता लकड़ी का था जिसकी पेशानी पर अंदर और बाहर दोनों जानिब आहिनी कुंडियाँ लगी हुई थीं। बैरूनी दीवार का जायज़ा लेने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ से अगर कोई थोड़ी सी कोशिश करे तो बआसानी अंदर कूदा जा सकता था। झूरे ने ताला खोला और हम घर के अंदर दाखिल हो गए। वो लगभग 3 मरले पर तामीर किया गया एक छोटा सा मकान था। पिछली जानिब सिर्फ एक कमरा बना हुआ था। ये वही कमरा था जिसमें झूरा और लाडो वकूए की रात सोए हुए थे। इस कमरे के सामने एक छोटा सा सहन था जिसके एक कोने में बावर्ची खाना और बाथरूम बना हुआ था। सहन की शुमाली दीवार के साथ 2-3 सायादार दरख्त भी लगे हुए थे। एक दरख्त के तने से एक सफ़ेद बकरी भी बंधी हुई थी। मैं झूरे के साथ घर के इकलौते कमरे में दाखिल हो गया। कमरे के अंदर 2 चारपाइयाँ बिछी हुई थीं जो यकीनन उन मियाँ बीवी के इस्तेमाल में थी। झूरे ने मुझे कमरे के दरवाजे के साथ दीवार में गड़ी हुई वो खूंटी भी दिखाई जिस पर बैरूनी दरवाजे के ताले की चाबी लटकी रहती थी। मज़कूरा चाबी उस वक्त भी अपनी जगह पर मौजूद थी। मैंने 15-20 मिनट में उस छोटे से घर का मुकम्मल एक्सरे ले लिया। अगर वाकई ताफू ने लाडो को अगवा किया था तो फिर ज़्यादा इम्कान इस बात का था कि उसने झूरे के बयान करदा तरीके पर अमल किया होगा, यानी वो बैरूनी दीवार फांद कर घर के अंदर दाखिल हुआ होगा। उसने बेहोशी की दवा में बसा कोई रुमाल वग़ैरह लाडो को सुंघा कर उसे मज़ाहमत के काबिल नहीं छोड़ा होगा। फिर उसने खूंटी पर से बैरूनी दरवाज़े की चाबी उतारी होगी। दरवाज़ा खोलने के बाद उसने चाबी को वापस उसकी जगह रखा होगा। तब उसने लाडो को बेहोशी की हालत में कंधे पर लाद कर बैरूनी दरवाज़ा बंद किया होगा और वहाँ से गायब हो गया होगा। अगर सब कुछ ऐसा ही हुआ था तो ये बिल्कुल किसी फ़िल्म का सीन दिखाई देता है। पंजाबी फ़िल्मों में उमूमन इसी तरकीब पर अमल करके लड़कियों को अगवा किया जाना दिखाया जाता है। ये पूरी थ्योरी मफरूज़ों पर मबनी थी जिसे मेरा जहन कबूल नहीं कर रहा था। वैसे भी एक सामने की बात थी और वो ये कि क्या ताफू को झूरे के घर के बारे में इतनी ज़्यादा मालूमात हासिल थी कि वो यहाँ तक जानता था कि झूरा बैरूनी दरवाज़े के ताले की चाबी कहाँ रखता था। इस हद तक मालूमात तो वही शख्स रख सकता था जो घर का भेदी हो। मेरी अब तक की मालूमात के मुताबिक ताफू इस घर का भेदी नहीं हो सकता था। इन हालात में एक ही तरफ ध्यान जाता था। मुमकिन है ताफू ने ये मालूमात किसी और शख्स के ज़रिए हासिल की हों। इस क़यास में जान नज़र आती थी, लेकिन फ़िलहाल उस जासूस शख्स का सुराख लगाने का कोई ज़रिया मेरे पास नहीं था। मैंने झूरे चाचे को तसल्ली दी कि मैं बहुत जल्द उसकी लाडो को बरामद कर लूँगा और उसके घर से निकल आया। एक बात वाज़े करता चलूँ कि झूरे के घर से मुझे इस किस्म के कोई आसार नहीं मिले थे जिनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता कि लाडो को ताफू ने ही अगवा किया था। मैं झूरे के घर से बाहर आया तो वो मेरे पीछे आ गया और मिन्नत आमेज़ लहजे में बोला, थानेदार साहब, मेरी लाडो मिल जाएगी ना? ज़रूर मिलेगी चाचा, तुम अपने घर में आराम करो, मैं अभी से अपनी कार्रवाई का आगाज़ करता हूँ। वो नफ़रत आमेज़ अंदाज में बोला, आप सबसे पहले तो ताफू को गिरफ़्तार कर लें। तुम फ़िक्र ना करो झूरे, मैंने ताफू की गिरफ़्तारी के लिए बंदे भेज दिए। वो कदरे मुतमईन नज़र आने लगा। मुझे जैसी लाडो के बारे में कुछ मालूम हुआ मैं तुम तक उसकी इत्तला पहुंचा दूंगा। वो बार बार मेरा शुक्रिया अदा करने लगा।
میں اور کانسٹیبل اس وقت سرکاری وردی میں تھے۔ محلے والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ چاچا جھورا کے گھر پولیس آئی ہے۔ کچھ افراد گلی میں جمع تھے اور متجسس نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ انہیں ابھی تک لاڈو کی گمشدگی کا پتہ نہیں چلا تھا۔ میں نے اپنے اندازے کی تصدیق کے لیے جھورے سے پوچھا، چاچا کیا تمہارے محلے داروں کو خبر ہو چکی ہے کہ تمہاری بیوی غائب ہو گئی ہے؟ جناب میں نے تو کسی کو نہیں بتایا، اس لیے میرا خیال ہے وہ لاڈو کے اغوا سے ابھی واقف نہیں ہے۔ اس نے یہ الفاظ نہایتی دھیمے لہجے میں ادا کیے تھے، جیسے ڈر ہو کہ وہاں موجود افراد سن لیں گے۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا چاچا، فی الحال تم اس سلسلے میں اپنی زبان بند ہی رکھنا۔ تھانے دار صاحب، ان لوگوں نے میرے گھر کے سامنے پولیس کو دیکھ لیا ہے، اب یہ مجھ سے طرح طرح کے سوالات کریں گے۔ یہ تو بالکل فطری رد عمل ہوگا ان کا۔ پھر میں کیا کروں؟ میں ان کے سوالوں سے خود کو کیسے بچاؤں؟ اس کی ایک ترکیب ہو سکتی ہے، تم ابھی اپنے گھر کو تالا لگاؤ اور ہمارے ساتھ ہی تھانے چلو۔ مگر اس میں بھی ایک قباحت ہے۔ وہ کیا تھانے دار صاحب؟ جب تم ہمارے ہمراہ یہاں سے رخصت ہوگے تو یہی لوگ تمہارے بارے میں چہ میں گوئیاں کریں گے۔ انہیں سب سے پہلے یہی خیال آئے گا کہ ہم تمہیں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ ہر طرف سے مصیبت ہی مصیبت ہے۔ دراصل میں یہ چاہتا تھا کہ فی الوقت لاڈو کے اغوا یا گمشدگی کی خبر عام نہ ہو، اس سے لاڈو کی تلاش میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی میرے پیش نظر تھی کہ جب تک یہ تصدیق نہ ہو جائے کہ لاڈو کو واقعی اغوا کیا گیا ہے، اس وقت تک اس خبر کو خفیہ ہی رکھا جائے، کیونکہ اس صورت میں ابھی سے جھورے کی بے عزتی کا سامنا تیار ہو جاتا۔ لوگ تو پہلے ہی اس کے بارے میں اور اس کی بیوی سے متعلق طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ اگر ان کے کانوں تک لاڈو کے اغوا کی اطلاع پہنچ جاتی تو جھورا تماشا بن کر رہ جاتا، لیکن کوئی درجن بھر افراد کو گلی میں جمع دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ عوام کے تجسس پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ لہٰذا میں نے جھورے کو ہدایت کی، چاچا جھورا، میری بات غور سے سنو۔ جو واقعہ ہونا تھا ہو چکا۔ یہ لوگ کسی بھی صورت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، طرح طرح کے سوالات کر کے تمہارا جینا حرام کر دیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ انہیں صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے۔ میرے لیے تو یہ کام بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ یہ سب تو پہلے ہی شک زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہیں۔ اب انہیں لاڈو کی گمشدگی کا پتہ چلے گا تو میں ان کے مذاق کا نشانہ بنوں گا۔ وہ ایسے ایسے طنزیہ جملے کسیں گے کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ تم فکر نہ کرو، تمہاری یہ مشکل میں آسان کر دیتا ہوں۔ میں منظور احمد عرف چاچا جھورا کی نازک پوزیشن کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ میں نے مجمع پر ایک نگاہ ڈالی تو ایک قدرے معتبر شخص آگے بڑھ آیا اور بولا، تھانے دار صاحب، جھورے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ ہاں، ایک گھمبیر مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ چاچا جھورا کی بیوی کو کسی نے غائب کر دیا ہے۔ اوہ، یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا۔ اسی وقت ایک پختہ عمر عورت سامنے آئی۔ کیوں چاچا، کس نے تمہاری لاڈو کو غائب کر دیا ہے؟ تافو نے میری بیوی کو اغوا کیا ہے جیواں۔ تافو جیسے لفنگے سے کسی ایسی ہی حرکت کی توقع کی جا سکتی تھی۔ بدماش بدماشی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا جھورا۔ جس شخص نے پہلے کہا تھا کہ یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا، وہ جیواں سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ماسی تم نے چاچا جھورا کو تو سمجھایا تھا، کیا کبھی لاڈو کو بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی؟ جھورا کی بنسبت لاڈو کو نصیحت کی زیادہ ضرورت تھی۔ اس شخص کا انداز طنز میں بجھا ہوا تھا۔ میں نے بہت جلد محسوس کر لیا کہ لوگوں کی عمومی رائے ان دونوں میاں بیوی کے بارے میں زیادہ اچھی نہیں تھی۔ جیواں نامی وہ پختہ عمر عورت محلے کی دائی تھی۔ ایسے کردار بہت معلومات افزا ہوتے ہیں۔ دائیا، نائی اور کسائی وغیرہ ایک طرح سے محلے کا انسائکلوپیڈیا ہوتے ہیں۔
میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں بعض پیچیدہ کیسوں کے سلسلے میں ان کرداروں سے بہت کام لیا تھا۔ میں نے فوری طور پر فیصلہ کر لیا کہ ماسی جیواں سے تفصیلی انٹرویو کروں گا۔ اس کے علاوہ وہ دونوں افراد بھی مفید ثابت ہو سکتے تھے جنہوں نے لاڈو کی گمشدگی کی خبر سن کر اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ یہ سب لوگ لاڈو، جھورا اور تافو کو مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے تھے اور ان کے بیانات میرے لیے خاصے مفید ثابت ہو سکتے تھے۔ میں نے ماسی جیواں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ماسی تم اس محلے کی دائی اماں ہو، ہر گھر کی کہانیاں تمہارے ذہن میں محفوظ ہوں گی۔ میں تم سے ایک تفصیلی ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار آپ جب حکم کریں میں حاضر ہو جاؤں گی۔ میں تو یہی چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس سے معلومات حاصل کر لوں، مگر اس وقت مجھے پہلی فرصت میں تھانے پہنچنا تھا۔ ایس آئی تافو کو گرفتار کرنے گیا ہوا تھا۔ ممکن تھا وہ کوئی سنسنی خیز خبر لے کر آتا، محلے والوں کے بیانات تو بعد میں بھی ہو سکتے تھے۔ میں نے ان دونوں افراد اور ماسی جیواں کو تاکید کی کہ وہ تھانے آ کر مجھ سے ملیں اور خود کانسٹیبل کے ساتھ واپس آ گیا۔ چاچا جھورا کو میں وہیں چھوڑ آیا تھا، اب وہ جانے اور اس کا کام۔ وہ کسی نہ کسی طرح محلے والوں کے سوالات اور رویوں سے خود ہی نمٹ سکتا تھا۔ حقیقت حال کو مخلوق خدا سے کہاں تک چھپایا جا سکتا تھا؟ میں تھانے پہنچا تو ایس.آئی باقر علی واپس آ چکا تھا، مگر تافو اس کے ساتھ نہیں تھا۔ میرے پوچھنے پر باقر علی نے بتایا، ملک صاحب تافو کی دکان بند پڑی ہے، یعنی وہ غائب ہے۔ گویا اس کیس کی کڑیاں آپس میں ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ کیا تم نے معلوم کیا کہ تافو نے آج دکان کیوں نہیں کھولی؟ جی ملک صاحب، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ کل ہی سے غائب ہے۔ کل شام کے بعد اسے کسی نے محلے میں دیکھا ہی نہیں۔ غالباً وہ اپنے کسی دوست کے پاس گیا ہوا ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ اپنے کسی دوست کے پاس گیا ہے؟ کیا تم اس کے گھر گئے تھے؟ ملک صاحب تافو گھر جیسی نعمت سے محروم ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا باقر علی؟ جناب تافو چھڑا چھانٹ آدمی ہے، اور ویسے بھی یہ غنڈے بدماش قسم کے لوگ گھر وغیرہ کے روگ نہیں پالتے۔ پھر وہ رہتا کہاں ہے؟ اس نے اپنی چارے کی دکان کے اوپر ہی ایک مچان نما آرام گاہ بنا رکھی ہے، رات کو وہیں پڑھ کر سو رہتا ہے۔ کیا یہ ساری معلومات تم نے ابھی ابھی حاصل کی ہیں یا پہلے سے جانتے تھے؟ اور ابھی تک تم نے یہ نہیں بتایا کہ تافو اپنے کس دوست سے ملنے اور کہاں گیا ہے۔ مجھے یہ تمام باتیں تافو کے ملازم نواز سے پتہ چلی ہیں۔ میں اسے اپنے ساتھ تھانے لے آیا ہوں۔ اب آپ خود اس کا انٹرویو کر لیں اور یہ بھی معلوم کر لیں کہ وہ کہاں اور کس دوست کے پاس گیا ہے۔ پھر ایس.آئی نے برآمدے میں چوبی بینچ پر بیٹھے ہوئے نواز کو کمرے میں بلا لیا۔ میں نے تافو کے ملازم نواز کو گہری نظر سے دیکھا۔ وہ 26-27 سال کا ایک عام سی صحت کا مالک شخص تھا۔ صورت ملازموں جیسی تھی۔ پتہ نہیں وہ شروع ہی سے اس شکل کا مالک تھا یا تافو کی ملازمت میں ایسا ہو گیا تھا۔ تم تافو کے پاس کب سے ملازم ہو؟ 2 سال سے جناب۔ کیا تافو کا کوئی گھر بار نہیں ہے؟ نہیں سرکار، اس کا سب کچھ دہی وہی چارے کی دکان ہے، گھر بھی اور کاروبار کا اڈہ بھی۔ تافو کس قسم کا کاروبار کرتا ہے؟ تھانے دار صاحب، مقامی سبزی منڈی میں تافو صاحب کی چارے کی دکان ہے، جہاں خشک اور ہرا دونوں قسم کا چارہ فروخت ہوتا ہے۔ دکان کا سارا کام اور نظام میں نے ہی سنبھالا ہوا ہے۔ تافو پہلوان تو بس حساب کتاب دیکھ لیتا ہے۔ تم نے پہلے تافو کو تافو صاحب اور بعد ازاں تافو پہلوان کہہ کر بات کی ہے۔ تافو پہلوان اور صاحب کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں نے تو سنا ہے وہ سیدھا سیدھا ایک غنڈہ ہے، لفنگا اور بدماش ہے۔ جناب میں نے تافو کو صاحب تو ادب سے کہا تھا، اور پہلوان کے بارے میں وہ مشہور ہے۔ کسی زمانے میں وہ اکھاڑے میں پہلوانی کرتا تھا، مگر اب تو وہ صرف بدماشی کرتا ہے۔ یہی بات ہے نا؟ مائی باپ، آپ اس علاقے کے تھانے دار ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔
میں تو جو جانتا ہوں سو جانتا ہوں، لیکن تم بھی تو بتاؤ تافو کے بارے میں تمہاری ذاتی رائے کیا ہے؟ تھانے دار صاحب، میں تو ملازم آدمی ہوں، اپنے مالک کے بارے میں ایسی ویسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تم تو شاید تافو کے بارے میں ایسی ویسی بات نہیں کر سکتے، مگر میں تمہیں حقائق چھپانے کے جرم میں اندر کر سکتا ہوں۔ وہ خوفزدہ ہو گیا، سہمے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے کن حقائق کی پردہ پوشی کی ہے جناب؟ تم تافو کی حقیقت کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تافو کی حقیقت تو پورے علاقے کو معلوم ہے۔ اگر آپ وعدہ کریں کہ میرا نام کہیں نہیں آئے گا تو میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ تم تافو کی بدماشی اور غنڈہ گردی کا اعتراف کرو یا نہ کرو، مگر تمہیں یہ ضرور بتانا پڑے گا کہ وہ کل شام سے کہاں غائب ہے۔ اور یہ سب ذہن میں رکھنا کہ ایس آئی کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا ہے۔ میں نے جو کچھ ایس آئی صاحب کو بتایا ہے وہی آپ کو بھی بتاؤں گا۔ تافو نے کل شام دکان بند کرنے سے پہلے مجھ سے یہی کہا تھا کہ وہ اپنے کسی دوست سے ملنے لاہور جا رہا ہے۔ اس کے لاہوری دوست کا نام کیا ہے؟ محبوب الہی۔ تم اسے جانتے ہو؟ نہیں جناب، صرف اس کا نام سنا ہے، کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ محبوب الہی لاہور میں کیا کام کرتا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ لاہور میں اس کی رہائش کس جگہ ہے؟ میں یہ بھی نہیں جانتا۔ میں نے عرض کیا ہے جناب کہ تافو کی زبانی میں نے بس محبوب الہی کا نام سنا ہے۔ تمہیں یہ تو معلوم ہوگا تافو لاہور سے کب واپس آئے گا؟ وہ کل واپس آنے کا کہہ کر گیا تھا۔ ایس آئی کی زبانی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج تافو کی چارے والی دکان بند تھی۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں یہ بات اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تم نے کہا ہے دکان کا انتظام تمہارے ہاتھ میں۔ کوئی خاص وجہ نہیں تھی جناب۔ میں نے تافو سے خود آج کی چھٹی لے لی تھی۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنے ذاتی کام نمٹانے کے لیے آج دکان بند رکھنے کی اجازت حاصل کر لی، مگر آپ کے ایس آئی صاحب مجھے پکڑ کر یہاں لے آئے ہیں۔ اب میرے ضروری کام تو ایک طرف دھرے رہ جائیں گے۔ فکر نہ کرو، تمہیں یہاں صرف پوچھ گچھ کے لیے بلایا گیا ہے۔ ہم تمہیں یہاں مستقل رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اگر تم میرے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دو گے تو تمہیں جانے کی اجازت مل جائے گی۔ میں نے اب تک آپ کے ہر سوال کا بالکل 16 آنے درست جواب دیا ہے۔ تھانے دار صاحب، اگر آپ کی پوچھ گچھ مکمل ہو چکی ہو تو مجھے جانے کی اجازت دے دے۔ آدھا دن تو نکل گیا ہے۔ تمہارے ضروری کام کہیں بھاگے نہیں جا رہے، اور جہاں تک میرے سوالات کے جواب دینے کی بات ہے تو سچ یہ ہے کہ ابھی تک تمہارے جوابات سے کام کی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ میں جلد از جلد تافو تک پہنچنا چاہتا ہوں اور اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ تھانے دار صاحب، آپ تافو کو کس سلسلے میں تلاش کر رہے ہیں؟ کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے؟ بات انتہائی خطرے والی ہے نواز۔ ایسی کیا بات ہے جناب؟ تافو کے خلاف اغوا کی رپورٹ درج کروائی گئی ہے۔ اغوا؟ تافو نے کس کو اغوا کیا ہے؟ ایک نوجوان اور حسین و جمیل عورت کو، جو ایک بڈھے شخص کی بیوی ہے۔ بڈھے شخص؟ کہیں آپ چاچا جھورا کی بات تو نہیں کر رہے؟ تم بالکل درست جگہ پہنچ گئے ہو۔ میں چاچا جھورا ہی کا ذکر کر رہا ہوں۔ جھورے نے ہمارے پاس تھانے میں تافو کے خلاف اپنی بیوی کے اغوا کی رپورٹ درج کروائی ہے۔ کیا تم منظور احمد عرف چاچا جھورا کو جانتے ہو؟ جی جناب، بڑی اچھی طرح سے۔ چاچا جھورا کے قصے تو بہت مشہور ہیں۔ کس قسم کے قصے؟ اس کی ایک نوجوان اور کم عمر لڑکی سے شادی کے قصے۔ کیا تم اس کی خوبصورت بیوی لاڈو کو بھی جانتے ہو؟ ایک دو مرتبہ اس کی جھلک دیکھی ہے جناب، اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ وہ ایک آدھ بار کی دیکھی ہوئی جھلک کیسی تھی؟ کیا مطلب جناب؟ مطلب یہ کہ وہ تمہیں کیسی لگی؟ وہ عجیب سے انداز میں بولا، جیسی دوسروں کو لگتی ہے ویسی مجھے بھی لگی۔ خوبصورت، پرکشش اور شوخ و چنچل لڑکی، بلکہ عورت۔ وہ چاچا جھورا کی منکوحہ ہے، اس لیے اسے لڑکی کے بجائے عورت ہی کہنا چاہیے۔
ذرا سوچ کر بتاؤ، کیا تمہارا تافو پہلوان لاڈو کا ذکر کرتا رہتا تھا؟ مجھ سے تو تافو نے کبھی لاڈو کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ کہیں تم غلط بیانی سے کام تو نہیں لے رہے؟ اگر میں جھوٹ بولوں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا جناب۔ ٹھیک ہے، تمہارا جھوٹ اور سچ بہت جلد سامنے آ جائے گا، پھر اس کے مطابق ہی تمہارے لیے سزا تجویز کی جائے گی۔ فی الحال تو تم دیانتداری سے میرے ایک سوال کا جواب دو۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے چاچا جھورا کی شکایت اور تافو کے اقرار کے بارے میں بتایا، پھر پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ تافو میری ڈانٹ ٹپٹ کے بعد رائے راست پر آ گیا ہوگا یا لاڈو کے اغوا میں اسی کا ہاتھ ہے؟ جناب میرا تو خیال ہے تافو اتنا سنگین قدم نہیں اٹھا سکتا۔ تمہارا یہ خیال کس وجہ سے؟ میں وجہ بیان کرنے سے قاصر ہوں جناب۔ یوں سمجھ لیں کہ وجہ بیان کرنے کے لیے میرے پاس مناسب الفاظ نہیں۔ تافو کے بارے میں میرے ان مثبت خیالات کی وجہ شاید یہ ہو کہ وہ میرے ساتھ تو بہت اچھا ہے۔ وہ چھوٹی موٹی بدمعاشی کرتا رہتا ہے مگر کسی عورت کا اغوا مجھے یقین نہیں آ رہا جناب۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ لاڈو کو تنگ کرنے کے حوالے سے چاچا جھورا نے مجھ سے تافو کی شکایت کی تھی، اور میری پوچھ گچھ کے نتیجے میں تافو نے اپنی حرکات کا اعتراف بھی کیا تھا۔ کیا ان حالات میں ہمارا شک تافو پر نہیں جانا چاہیے؟ جبکہ کچھ روز پہلے جھورے کے بقول وہ لاڈو کو اغوا کی دھمکی بھی دے چکا تھا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا جناب۔ یہ سارے معاملات اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ ان کے بارے میں سوچتے ہوئے سر میں درد ہونے لگی ہے۔ ویسے میرا ایک مشورہ ہے۔ ہاں کہو، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ آپ بس ایک دن انتظار کر لیں۔ وہ کیوں بھائی؟ اس لیے جناب کہ کل تو تافو لاہور سے واپس آ ہی جائے گا، پھر ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے اس کا انتظار نہیں کر سکتے۔ باقر علی نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، اگر وہ واقعی لاڈو کے اغوا میں ملوث ہے تو پھر اس کی واپسی کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی دھمکی کے 3 پہلو ہیں: لاڈو کا اغوا، اس کی بے حرمتی اور پھر قتل۔ اگر تافو نے اپنی دھمکی پر عمل کیا تو پھر اس کی واپسی پر ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ہماری تو پوری کوشش یہی ہوگی کہ لاڈو کو زندہ سلامت اور باعفت بازیاب کیا جائے۔ باقر علی، تم نے میرے دل کی بات کہی ہے۔ میں بالکل یہی چاہتا ہوں کہ لاڈو بخیر و عافیت اپنے بوڑھے اور ناتواں محافظ کے پاس پہنچ جائے اور مجرم بھی ہمارے ہتھے چڑھ جائے تاکہ اس کے ساتھ حساب کتاب کیا جائے۔ تو میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں جناب؟ شاباش بچے، یہ تو تم نے کام کی بات کی ہے، تم یقیناً ہماری مدد کر سکتے ہو۔ سب سے پہلے تم یہ سراغ لگاؤ کہ تافو لاہور میں کہاں گیا ہے، باقی کام بعد میں بتاؤں گا۔ یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں جناب، وہ اپنے دوست محبوب الہی سے ملنے لاہور گیا ہے۔ اور تمہیں معلوم نہیں محبوب الہی لاہور میں کہاں اور کس جگہ رہتا ہے؟ جی جناب۔ سنو نواز، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ تافو لاہور ہی گیا ہو، ممکن ہے اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا ہو، وہ لاہور کا بتا کر کہیں اور نکل گیا ہو۔ لاڈو کے اغوا کی صورت میں تو اس پر جھوٹ بولنا لازم ہے، اور بالفرض وہ لاہور ہی گیا ہے اپنے دوست محبوب الہی سے ملنے، تو اس صورت میں تمہیں محبوب الہی کا پتہ ٹھکانہ کھوجنا ہوگا۔ یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں جناب؟ کام تو تمہیں ہی کرنا ہوگا، طریقہ میں بتاؤں گا۔ ہاں بتائیں جناب۔ تم کسی ایسے آدمی کا نام بتاؤ جو تافو سے بہت قریب ہو، اس کا بے تکلف دوست ہو اور اسی علاقے کا رہنے والا ہو۔ ایسا ایک آدمی ہے تو؟ کون ہے وہ؟ سبزی منڈی کا ہی ایک آڑھتی ہے، پیاز اور آلو وغیرہ کی آڑھت کرتا ہے، اس کا نام جبار حسین ہے۔ میرے خیال میں یہ شخص تافو کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ میں نے آڑھتی جبار حسین کی دکان کا محل وقوع وغیرہ اچھی طرح سمجھ لیا اور کچھ مزید پوچھ گچھ کے بعد نواز کو جانے کی اجازت دے دی۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے جانے لگا تو میں نے کہا، نواز ایک بات کا خیال رکھنا، ہمارے درمیان تافو اور لاڈو کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں انہیں اپنے تک ہی رکھنا۔ فی الحال ان حالات کا عام ہونا مناسب نہیں ہے، اس سے تفتیش میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔
میں آپ کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ رہا ہوں جناب۔ آپ اس سلسلے میں بے فکر ہو جائے۔ نواز کے سینے میں بہت جگہ ہے، آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اور ایک خاص بات کا خیال رکھنا، اگر اس دوران تافو واپس آ جائے یا وہ تمہیں کہیں دکھائی دے تو تم فوراً مجھے اطلاع دو گے۔ اس سلسلے میں تم کسی اور سے ذکر نہیں کرو گے۔ میں اگر تمہیں تھانے میں نہ ملوں تو تم بے دھڑک میرے سرکاری کوارٹر میں آ سکتے ہو۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری ہدایات پر پوری طرح عمل کرے گا۔ پھر وہ تھانے سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں ایسائی باقر علی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ باقر علی، کیا ارادہ ہے؟ سبزی منڈی کے آڑتی جبار حسین کے پاس چلا جائے؟ بالکل چلا جائے جناب، مجھے یقین ہے وہ تافو کے لاہور والے دوست سے ضرور واقف ہوگا۔ ویسے ہمیں جبار حسین کا پتہ ڈھونڈنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نے وہ دکان دیکھ رکھی ہے۔ دکان کی پیشانی پر شیخ جبار حسین اینڈ سنس کا بورڈ بھی آویزاں ہے، لیکن میں اس سلسلے میں زیادہ پر امید نہیں ہوں۔ وہ کیوں جناب؟ دراصل کسی نوجوان لڑکی یا عورت کا اغوا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایسے مواقع پر مجرم عموماً ان مقامات کو اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں جو کم سے کم دوسروں کی نظر میں ہوں۔ یہ تو ممکن ہے شیخ جبار حسین سے ہمیں تافو کے لاہور والے دوست محبوب الہی کا پتہ ٹھکانہ مل جائے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ تافو محبوب الہی کے پاس ہی گیا ہو۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، خاص طور پر ایک بے ہوش عورت کو ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ اگر لاڈو کو اغوا کرنے والا تافو ہی ہے تو منطقی طور پر وہ لاڈو کے ساتھ اسی ضلع کے کسی گاؤں یا قصبے میں موجود ہوگا۔ وہ جائے واردات سے زیادہ دور جانے کا رسک نہیں لے سکتا۔ آپ کی باتیں دل کو لگ رہی ہیں۔ خیر، شیخ جبار حسین سے ملاقات کر لیں، دیکھیں اس کے بعد کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہم دونوں تھانے سے نکل آئے۔ مذکورہ سبزی منڈی تھانے سے زیادہ دور نہیں تھی۔ کم و بیش 3 فرلانگ کا یہ فاصلہ ہم نے پیدل باتیں کرتے ہوئے طے کیا اور سبزی منڈی کے سامنے پہنچ گئے۔ منڈی کے داخلی دروازے پر پہنچ کر ایسائی باقر علی نے کہا، ملک صاحب، تافو تو ایک سند یافتہ غنڈہ ہے۔ دیکھیں اس کا دوست شیخ جبار کس کماش کا آدمی ہے۔ عموماً تو یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ اچھے افراد کے دوست اچھے اور برے افراد کے دوست برے ہوتے ہیں، مگر یہ کوئی حتمی فارمولہ نہیں ہے۔ باتیں کرتے ہوئے ہم شیخ جبار اینڈ سنس پر پہنچ گئے۔ اس نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا کیونکہ ہم سرکاری یونیفارم میں تھے۔ جبار حسین کی عمر لگ بھگ 50 سال تھی۔ اس نے سر کے بالوں میں خضاب لگا رکھا تھا۔ وہ بڑی محبت سے پیش آیا، ملک صاحب، آج ہماری پہلی ملاقات ہے، مگر میں غائبانہ طور پر آپ سے واقف ہوں۔ غائبانہ طور پر کس طرح شیخ صاحب؟ آپ کو ہمارے علاقے میں تعینات ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، مگر اپنی متعدد کارروائیوں کے باعث آپ بہت مشہور اور ہر دل عزیز ہوتے جا رہے ہیں۔ اس تعریف پر میں نے اس کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ رسمی تعارف کے بعد شیخ جبار نے خوش دلی سے کہا، ملک صاحب، آپ اسے اپنی ہی دکان سمجھیں اور بلا تکلف بتائیں کہ ٹھنڈا چلے گا یا گرم۔ کسی قسم کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے شیخ صاحب، ہمیں ایک سنگین اور سنجیدہ معاملے میں آپ کا تعاون درکار ہے۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ میں نے شیخ جبار کو اپنی آمد کی غرض و حائد سے آگاہ کیا اور محبوب الہی کے ایڈریس کے بارے میں پوچھا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے کہا، ملک صاحب، محبوب الہی کا ایڈریس تو میں ابھی آپ کو لکھوا دیتا ہوں، لیکن کسی عورت کے اغوا والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ جو بات آپ کے لیے الجھن کا باعث ہے میں اس کی وضاحت بعد میں کروں گا، پہلے آپ محبوب الہی کا پتہ ٹھکانہ مجھے نوٹ کروا دیں۔ چند لمحوں کے بعد شیخ جبار حسین نے مجھے تافو کے لاہور والے دوست محبوب الہی کے بارے میں مختصر طور پر بتانے کے بعد اس کے گھر اور دکان کا پتہ تفصیلات کے ساتھ نوٹ کروا دیا۔ محبوب الہی کی بادامی باغ کے علاقے میں بسوں کے اڈے کے نزدیک آٹو اسپیئر پارٹس کی دکان تھی۔ اس کی رہائش گوال منڈی میں تھی، جہاں وہ اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔
اس کے بعد ہمارے درمیان لگ بھگ 1 گھنٹے تک تافو اور لاڈو کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ وہ لاڈو اور جورا کے بارے میں جانتا تھا، مگر ابھی تک اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ لاڈو اپنے گھر سے غائب ہو چکی تھی۔ شیخ جبار ایک سنجیدہ اور جہاندیدہ شخص تھا۔ گفتگو کے دوران میں نے اندازہ لگایا کہ تافو کے بارے میں اگرچہ اس کی رائے زیادہ اچھی نہیں تھی، تاہم وہ لاڈو کے حوالے سے اسے قصوروار نہیں سمجھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا لاڈو کے اغوا میں تافو کے بجائے کسی اور کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ شیخ صاحب، آخری مرتبہ تافو سے آپ کی ملاقات کب ہوئی تھی؟ گزشتہ روز دوپہر کے بعد وہ میرے پاس آیا تھا۔ کیا اس نے آپ سے ایسی کوئی بات کی تھی کہ وہ لاہور جانے کا ارادہ رکھتا ہو؟ نہیں، اس سلسلے میں اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ تافو کے ملازم نواز نے مجھے بتایا ہے کہ وہ کل شام کو لاہور گیا تھا اور آئندہ روز واپس آئے گا۔ پتہ نہیں اس کے بیان میں کس حد تک صداقت ہے۔ ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے جناب۔ ممکن ہے اس نے اپنے ملازم کے سامنے جھوٹ بولا ہو۔ مزید تھوڑی دیر وہاں رکنے کے بعد ہم سبزی منڈی سے نکل کر تھانے کی طرف چل پڑے۔ اس وقت عصر کی نماز کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ باقر علی، کیا خیال ہے؟ ابھی اور اسی وقت لاہور کا رخ کیا جائے؟ آپ کا حکم ہو تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے جناب۔ ویسے میرا مشورہ یہ ہے کہ لاہور جانے کا پروگرام کل پر رکھ چھوڑیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ مجھے امید تھی کہ تم یہی جواب دو گے۔ میرا خود بھی یہی ارادہ تھا۔ میں نے صرف تمہیں آزمانے کے لیے ایسا سوال کیا تھا۔ تاہم تم نے جن 2 وجوہات کا ذکر کیا ہے وہ بیان کرو۔ پہلی وجہ تو یہ ہے جناب کہ ہم ابھی لاہور کی جانب چل پڑیں تو کم از کم 4 گھنٹے سے پہلے وہاں نہیں پہنچ پائیں گے، اور محبوب الہی تب تک اپنی دکان بند کر کے گھر جا چکا ہوگا، پھر ہمیں اس کے گھر کا رخ کرنا پڑے گا۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ ملک صاحب، ممکن ہے تھانے میں رہتے ہوئے ہمیں کوئی اہم اطلاع موصول ہو جائے۔ آپ نے ماسی جیواں اور چند دوسرے افراد کو تھانے بلایا ہے، ہو سکتا ہے ان سے کوئی مفید بات معلوم ہو جائے۔ نواز کے مطابق تافو نے کل واپس آنے کو کہا تھا، ہو سکتا ہے وہ کل صبح ہی صبح واپس آ جائے۔ ہمارے لاہور چلے جانے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ادھر وہاں پہنچیں اور تافو ادھر یہاں پہنچ جائے۔ میرا خیال ہے ہمیں کل شام تک اپنے تھانے کی حدود سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ باقر علی کی تجویز خاصی معقول تھی، لہٰذا میں نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہم تھانے جا رہے ہیں۔ ہم جب تھانے پہنچے تو منصور احمد عرف چاچا جورا وہاں موجود تھا۔ تھانے دار صاحب، میری بیوی کا کچھ پتہ چلا؟ تمہاری بیوی کا تو نہیں، مگر تافو کے بارے میں کچھ سن گن ملی ہے۔ تافو اس وقت کہاں ہے؟ سنا ہے وہ لاہور گیا ہوا ہے اور کل واپس آئے گا۔ کل تک تو بہت دیر ہو جائے گی تھانے دار صاحب۔ اس وقت تک تو وہ اپنی دھمکی کے مطابق میری لاڈو کی عزت اور جان سے کھیل چکا ہوگا۔ آپ جلد از جلد لاہور پہنچے جناب، ورنہ غضب ہو جائے گا۔ چاچا جھورا، جذباتی ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ تافو کے لاہور جانے کا سراغ ملا ہے۔ اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ لاڈو بھی اس کے ساتھ لاہور گئی ہے یا وہ زبردستی لاڈو کو اپنے ساتھ لے کر گیا ہے۔ تم بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ابھی تک ایسی ایک بھی شہادت نہیں ملی جس سے پورے وثوق سے یہ کہا جا سکتا ہو کہ لاڈو کو واقعتاً تافو ہی نے اغوا کیا ہے۔ تھانے دار صاحب، پتہ نہیں آپ کس قسم کی شہادتیں جمع کرتے پھر رہے ہیں۔ میں نے کافی پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ تافو نے بڑے واضح الفاظ میں لاڈو کو اغوا اور آبرو ریزی کی دھمکی دی تھی۔ خدا جانے آپ کو میری بات کا یقین کیوں نہیں آ رہا۔ بات یقین آنے یا نہ آنے کی نہیں ہے چاچا، ہمارا کام کرنے کا اپنا ایک انداز ہے۔ ہم شکایت درج کروانے والوں کی مرضی سے نہیں بلکہ حالات و واقعات اور شہادتوں کی روشنی میں تفتیش کی گاڑی آگے بڑھاتے ہیں۔ ہماری طرف سے تم اپنے دل میں بدگمانی لانے کی کوشش نہ کرو۔ ہم سے جو بن پڑا وہ ضرور کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بوجھل قدموں سے واپس چلا گیا۔ شام کے وقت ماسی جیواں تھانے آئی اور میں نے اس سے ایک بھرپور اور معلومات افزا ملاقات کی۔ ماسی جیواں اس علاقے کی داعیہ تھی۔ اس نے لاڈو کے حوالے سے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ آنکھ مٹکا کرنے کی عادی تھی۔
اب یہ لاڈو کی کون سی مجبوری تھی، وہ ایک الگ بحث ہے۔ ماسی جیواں کے مطابق بوڑھے شوہروں کی نوجوان بیویاں عموماً اس قسم کی سرگرمیوں میں مصروف پائی جاتی ہیں۔ ماسی جیواں کے بعد علاقے کا ایک کریانہ فروش عمر دین اور ایک کاشتکار سلامت علی بھی میرے پاس آئے۔ ان دونوں کے بیان کے مطابق تافو لاڈو پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ تافو کو کئی مرتبہ چاچا جھورا کی گلی میں پھیرے لگاتے دیکھا گیا تھا۔ اگرچہ اس کار خیر میں اور بھی کئی افراد بھرپور حصہ لے رہے تھے، مگر تافو وہاں کا ایک معروف شخص تھا اور اس کے حوالے سے لاڈو کے اغوا کی بات بھی ہو رہی تھی۔ میں اس روز رات کو حسب معمول تھانے سے اٹھ کر اپنے سرکاری کوارٹر میں چلا آیا۔ ایک کانسٹیبل کھانا پکانے کا ماہر تھا۔ وہ روزانہ میرے لیے کھانا تیار کر دیتا تھا۔ روٹی اکثر میں تندور سے منگوا لیا کرتا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ یہ میری برسوں کی عادت تھی۔ میں اس روز بھی قانون کی ایک ضخیم کتاب کے مطالعے میں غرق تھا کہ میرے کوارٹر کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس وقت عموماً صرف اسی صورت میں مجھے بلایا جاتا تھا جب تھانے میں کوئی ایمرجنسی ہو جاتی تھی، ورنہ شبینہ ڈیوٹی والا سب انسپکٹر خود ہی چھوٹے موٹے معاملات کو نمٹاتا رہتا تھا۔ میں نے قانون کی کتاب بند کی اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتی جس شخص پر میری نگاہ پڑی اسے دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ وہ تافو تھا۔ تم یہاں؟ ملک صاحب، میں ایک نہایت اہم اطلاع لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ کے کوارٹر میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے اسے راستہ دیا۔ وہ میرے کوارٹر میں داخل ہوا تو میں نے بیرونی دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ لاڈو کہاں ہے تافو؟ وہ لاہور میں ہے جناب۔ اسے وہاں کیوں چھوڑ آئے ہو؟ جناب، میں اسے کہیں چھوڑ کر نہیں آیا، میں نے تو اس کا سراغ لگایا۔ میں کل رات سے مسلسل حرکت میں ہوں۔ آپ پوری بات سنیں گے تو خوش ہو کر مجھے انعام سے بھی نوازیں گے۔ مجھے تافو کے رویے اور باتوں سے سخت حیرت ہو رہی تھی۔ تافو، یہاں تو یہ کہانی چل رہی ہے کہ تم نے لاڈو کو اغوا کیا ہے۔ میں نے لاہور میں تمہارے دوست محبوب الہی کے بارے میں مکمل معلومات اکٹھی کر لی ہیں اور کل صبح میں لاہور جانے والا تھا تمہاری اور لاڈو کی تلاش میں، مگر تم تو کچھ اور ہی خبریں سنانے کے موڈ میں ہو۔ پہلے آرام سے کہیں بیٹھ تو جائیں جناب، پھر میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ میں اسے اپنے کوارٹر کے اکلوتے کمرے میں لے آیا اور ہم آرام سے بیٹھ گئے۔ ملک صاحب، لاڈو کو اغوا میں نے نہیں بلکہ زلفی نے کیا ہے۔ دراصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لاڈو اپنی مرضی سے زلفی کے ساتھ یہاں سے گئی تھی۔ یہ زلفی کہاں سے آ ٹپکا ہے؟ ذوالفقار عرف زلفی ہمارے پڑوسی محلے کا رہنے والا ہے۔ وہ اپنے محلے میں جوتوں کی دکان پر بیٹھتا تھا۔ دکان اس کے ابا کی ہے۔ وہ باپ کی مدد کی خاطر دکان پر بیٹھا کرتا تھا۔ میری طرح جو افراد لاڈو کے دروازے کے چکر کاٹتے تھے ان میں زلفی بھی شامل تھا۔ میں تو آپ کی ہدایت پر اس شیطانی مصروفیت سے باز آ گیا تھا، مگر زلفی مسلسل اپنے مقصد سے چپکا رہا۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ لاڈو واقعی اس کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ ملک صاحب، عورت بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ کچھ پتہ نہیں چلتا یہ کب اور کس وقت کس پر فریفتہ ہو جائے۔ لاڈو جہاں بہت سے افراد سے مذاکیہ عشق فرما رہی تھی، وہیں وہ زلفی کو واقعی دل دے بیٹھی تھی۔ میں خاموشی سے تافو کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جناب، آپ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی کہ میں ان تمام لوگوں کے بارے میں معلومات جمع کروں جو لاڈو کے چکر میں ہیں، تو مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ لاڈو کے چکر میں تو بہت سارے ہیں، لیکن لاڈو صرف ایک شخص کے چکر میں ہے اور وہ شخص تھا زلفی۔ میں نے درپردہ زلفی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دیں اور بالآخر ایک مرحلے پر مجھے معلوم ہو گیا کہ زلفی اور لاڈو فرار ہو کر لاہور جانے والے ہیں۔ لاڈو اپنے بوڑھے شوہر کے بڑھاپے پر لات مار کر اپنی جوانی کو سدا بہار بنانے جا رہی تھی، اور تم ان دونوں کا تعاقب کرتے ہوئے لاہور پہنچ گئے، جبکہ یہاں حالات کو اس رخ پر ڈال دیا گیا تھا کہ اغوا کا بھرپور شک تمہاری طرف جا رہا تھا، اور یہ تم نے کیا حماقت کی۔ میں نے ایسا کیا کر دیا جناب؟ تمہیں چاہیے تھا کہ جیسے ہی تمہیں معلوم ہوا تھا لاڈو اور زلفی فرار ہونے والے ہیں تم میرے پاس آتے، اس کے بجائے تم خود مہم جوئی پر نکل کھڑے ہوئے۔
ملک صاحب میرا ارادہ تو یہی تھا کہ فوراً آپ کو صورتحال سے آگاہ کروں، مگر میرے ذہن میں ایک اچھوتا خیال ابھرا۔ میں نے سوچا لاڈو کے حوالے سے میں آپ کی نظر میں کافی ذلیل ہو چکا ہوں، اب تنہا کوئی کارنامہ انجام دے کر میں آپ کی نگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا تھا۔ ملک صاحب میں بدمعاش ضرور ہوں، مگر عزت نفس میرا نہایت ہی نازک مسئلہ ہے۔ اپنے اوپر لگے ہوئے داغ کو پہلی فرصت میں مٹا دینا چاہتا تھا، اس لیے آپ کو مطلع کرنے کے بجائے میں خود ہی میدان عمل میں کود پڑا، اور خدا کا شکر ہے کہ میں کامیاب رہا ہوں۔ ملک صاحب اس وقت لاڈو اور زلفی کہاں ہیں؟ یہ تو تم بتا چکے ہو کہ وہ لاہور میں ہیں۔ میں دراصل ان کا ٹھکانہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، میں آپ کو ان دونوں کا مکمل ایڈریس ابھی بتاتا ہوں جہاں وہ دونوں ٹھہریں۔ مذکورہ مکان لاہور کے محلے کرشن نگر میں واقع ہے۔ آپ صبح وہاں چھاپہ مار کر لاڈو اور زلفی کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ میں نے وہ پتہ اور مکان کا نمبر اپنے پاس نوٹ کر لیا۔ تافو، اگر تمہاری اطلاعات غلط ثابت ہوئیں تو سمجھ لینا کہ تم سیدھے جیل جاؤ گے۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا جناب، یہ ایک شریف بدمعاش کا وعدہ ہے جو ہزاروں لاکھوں بدمعاش شریفوں سے زیادہ مضبوط ثابت ہوگا۔ کچھ دیر بعد میں نے تافو کو رخصت کر دیا۔ میرے کوارٹر سے جانے سے پہلے اس نے ایک فرمائش کی تھی اور میں نے اس کی خواہش پوری کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ وہ آئندہ روز میرے ساتھ لاہور جانا چاہتا تھا۔ آئندہ صبح بڑی ہنگامہ خیز تھی۔ میں، ایس آئی باقر علی، 2 کانسٹیبل اور تافو لاہور روانہ ہو گئے تھے۔ اس مرتبہ میں نے یہ احتیاط رکھی تھی کہ سرکاری یونیفارم کے بجائے ہم سادہ لباس میں تھے۔ قصہ مختصر، تافو کی اطلاعات 100% درست ثابت ہوئی تھیں۔ میں نے لاڈو کو زلفی کے پاس سے برآمد کر لیا۔ زلفی اور لاڈو کو اپنی تحویل میں لے کر ہم دوپہر تک واپس اپنے تھانے پہنچ چکے تھے۔ جھورا چاچا اپنی بیوی کی واپسی پر بہت خوش تھا، تاہم لاڈو نے یہ اعلان کر کے اس کی خوشیوں کا جنازہ نکال دیا: میں جھورے کے ساتھ ہرگز نہیں رہنا چاہتی۔ ہرگز نہیں رہنا چاہتی۔ بیوی اگر شوہر کے ساتھ نہ رہنے کا اٹل فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کے فیصلے کے خلاف مجبور نہیں کر سکتی۔ لاڈو کے الفاظ نے اس بری طرح جھورے کو ذلیل و خوار کیا تھا کہ طیش میں آ کر اس نے اسی وقت لاڈو کو طلاق دے دی۔ زلفی اور لاڈو نے گھر سے فرار ہو کر اگرچہ جرم کا اقدام کیا تھا، مگر لاڈو کی بازیابی کے بعد صورتحال اچانک جس طرح بدل گئی تھی، اس کے پیش نظر میں نے بھی اس معاملے کو زیادہ اچھالنے کی کوشش نہیں کی۔ البتہ اگر چاچا جھورا طلاق دینے سے پہلے ثابت قدمی سے کچھ کرنا چاہتا تو اسے اچھی خاصی قانونی مدد مل سکتی تھی۔ اگر کچھ نہ بھی ہو سکتا تو کم از کم زلفی کو اس حرکت پر سزا ضرور ہو جاتی۔ لیکن انسان یہی سوچتا رہتا ہے کہ اگر یوں ہو جاتا تو ایسا ہو سکتا تھا۔ لاڈو نے جتنے کھلے الفاظ میں علم بغاوت بلند کیا تھا، اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چاچا جھورا کے ساتھ اس کی ازدواجی زندگی کا 1.5 سال کس طرح گزرا ہوگا۔ اگر چاچا جھورا نے عمر کے اس حصے میں اور صحت کے اس معیار پر ایک نوجوان اور ولولہ انگیز لڑکی سے شادی نہ کی ہوتی تو اسے اس بری طرح سے بے عزت نہ ہونا پڑتا۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔